अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ ज़ुबैर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ अमूमन लोग भूल चुकी होंगी क्योंकि लंबे लंबे वक्फे आ जाते हैं एक एक हफ्ते के हमारे दरमियान। लेकिन ये है कि हम लोग उस दौरान आपकी जो भी तशनगी होती है उसे पूरी कर देते हैं, उसको तवील तरीन देकर या ऊपर नीचे एक साथ देकर, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मगर फिर भी हो जाती है। खैर, छोटे छोटे शहरों में ऐसी नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब, तड़कती भड़कती। आज हम आपको एक साथ 2 एपिसोड्स देंगे, एपिसोड नंबर 27 और एपिसोड नंबर 28। तो आप लोगों ने दोनों एपिसोड्स को याद से पढ़ना है और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। 27। सुबह निशा की आँख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। कोई वज़नी आला उसके सर पर रख दिया। यही हाल उसकी झील सी आँखों के साथ भी था। पपूटे सूजे हुए थे। वो आँखों को मसलती हुई सर बैकग्राउंड से टिकाकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग टल्ली। बिलाल हाथ में चाय का कप पकड़े चेहरे पे ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी तारी किए अंदर दाखिल हुआ था। टल्ली, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो भड़क कर बोली जैसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वही भौंक रहा हूँ जो हकीकत है। सुबह से चौथी बार चक्कर लगा चुका हूँ तुम्हारे कमरे का। अब बस चाय का कप तुम्हारे सर पर फेंकने वाला था मामा के पहुँचने से पहले। वो दांतों को पीसते हुए सुलग कर बोला, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा बिल्लू? वो आंखों को मसलते हुए बोली, इसलिए क्योंकि मेरी बहन पहली दफ़ा टल्ली होकर आई थी। वो घिरकते हुए बोला, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँ। निशा हाथ में कुशन थाम कर उसे मारते हुए बोली, जो कुशन को कैच करते हुए दरवाजे के पास पहुंचा था। हो रहा हूँ दफ़ा, मुझे भी शौक़ नहीं है यहाँ खड़े होने का, मगर सिर्फ एक बात कहूँगा, हम दोनों बेशक बाहर के मुल्क में पले बढ़े हैं, मगर हमारी परवरिश एक मुसलमान घराने में हुई है। हम दोनों बेशक सालों बाद पाकिस्तान आते हैं, मगर हमारे अंदर ख़मीर यहीं का है। इससे प्लीज़ तुम जब तक यहाँ पर हो ख़ुद को यहाँ के माहौल के मुताबिक ढालो। वो तो भला उस नेक इंसान जसीम का जिसने तुम्हारी हेल्प की और मुझे कॉल करके अपने पास बुला लिया। वो हाथ में जकड़ा कुशन सोफे पे उछालता हुआ संजीदा लहजे में बोला, जो हौकों की तरह उसे देखने लगी। जिस कदर तुम ड्रंक थी, कब कौन तुम्हें उठाकर ले जाता, मुझे तो तुम्हारा मालूम ही नहीं होता। बिलाल ताबड़तोड़ उस पर तंज कर रहा था, जो पुरसोच नज़रों से उसे देखने लगी, जैसे कुछ भी याद ना था। रात को क्या हुआ था, वो कब जसीम से मिली। वो अपने जहन पर जोर डालने लगी, जसीम रात को कहाँ था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, क्या उसने मुझे इस हालत में देख लिया। वो अपने दुखते सर को थाम कर खुद से हम कलाम थी। ओह शिट, उसके चेहरे पर तकलीफ़ की परछाइयाँ उभरने लगी थी। बिलाल की बातों को वो पुरसोच सोच की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई। जब भी बिलाल की आवाज़ ने उसे एक बार फिर सर उठाने पर मजबूर किया। ओए, निशा ने सर उठाकर उसे देखा। वो नज़दीक क्या था जिसका सर झुका हुआ था। परेशान मत हो, मैं हूँ ना। वो उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोला, जो आंखों में आंसू लिए अपने भाई की नज़रों में अपने लिए फ़िक्र देकर मुस्कुरा उठी। वैसे परफ्यूम का है तुम्हारा? उसने मतलाशी नज़रें सिंगार में इसकी सिमत दौड़ाई थी, जो निशा की ब्रांडेड परफ्यूम को तलाश रही थी। अब तुम लेडीज़ परफ्यूम लगाओगे? वो तिलमिलाई थी। ऑफ कोर्स, लेडीज़ वेडीज़ कुछ नहीं होता, जो अच्छा लगे वो लगा लेना चाहिए। वैसे को अपने परफ्यूम पर मर रही हो? वो उसके ड्रॉर की तलाशी लेते हुए बोला, जो मुस्कुराई थी अपने भाई की पागलों वाली हरकतें देखकर, जो बचपन से ही ऐसा था, उसकी हर चीज़ इस्तेमाल करने वाला, ये कहकर कि ये सब यूनिवर्सल है। वो साइड वाले ड्रॉर में देखो, वहाँ रखा है, मगर ज़्यादा मत लगाना। वो उसे वार्निंग देते हुए बोली, जो परफ्यूम छिड़कना कम उसमें ख़ुद को नहलाना ज़रूरी समझता था, और अब भी यही हुआ था। मेरा तो बस नाम का याद है, सारा तो तुम लगा लेते हो। वो ज़रूरत से ज़्यादा उसे स्प्रे करता देखकर भड़की थी। निशा अपना गम भूलकर बिलाल के साथ परफ्यूम पर उलझ पड़ी थी। वो इस वक्त यही चाहता था, जैसे किसी भी हाल में निशा की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं थे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, फिर आकर तुम्हारी पाकिस्तानी भाइयों की तरह मॉम डैड से छितरौल करवाता हूँ। वो एक आंख को झपकते हुए शीशे में निशा के सुर्ख हुए चेहरे को देखते हुए बोला, जो बददिल हुई थी। सोती हुई वो
اس وقت اسفندیار ولی خان کو کسی اور ہی جہان میں لے گئی تھی، جس کے نرم و نازک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے وہ اس کے سوئے جذبات کو جگانے لگی تھی۔ وہ اسے جانے کتنی دیر سے اپنی نظروں میں سموئے دیکھنے میں مہو تھا، جسے وقت گزرنے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ کون سی ڈیلنگ، کتنے کا نقصان، کیسی میٹنگ، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو جینا چاہتا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر بھی اس کا دل نہ بھرتا تھا، جو اس پر حلال کر دی گئی تھی۔ اسے ساری زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ اسے رات کے پہر یا دن کے اجالوں میں کبھی بھی خود سے نزدیک کسی کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی، مگر اپنی زندگی میں ہوئی اس خوشنما تبدیلی کو محسوس کرنا، اسے چھونا، یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی نظر پھسل کر اس کے پھولے روئی جیسے گالوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انہیں چھو کے ان کی نرمیاں محسوس کرتا، منسا کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی، چوٹنے کی تیاریوں میں تھی۔ اسفندیار ولی خان کستن آنکھیں موند گیا، جو اس کا اگلا اقدام دیکھنا چاہتا تھا۔ منسا کی آنکھ کھلی تو خود کو اسفندیار کے مضبوط حصار میں پایا، جو اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے دوسرا اس کے پیٹ کے گرد لپیٹے اسے گہری نیند میں لگا۔ منسا نے سرسری سی مگر ایک بھرپور نظر اپنے سامنے سوئے اس حسین روبدار شہزادے پہ ڈالی تھی، جو دسمبر کے اس سرد موسم میں بھی بنا ٹی شرٹ کی گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے یکدم حیاسی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار اسے شرٹ لیس اپنے اتنے نزدیک دیکھ رہی تھی۔ اس کی کثرتی بازو اور چوڑا سینہ دیکھ کر اسے شدت سے گرمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے یکٹک دیکھی گئی تھی۔ کتنا بھلا سا تھا یہ مرد، جو اسے یادوں کے ان تلخ دریچوں سے اپنے حسن و سلوک سے کھینچ کر نکال لایا تھا، جن سے وہ شاید ساری زندگی بھی نہ نکل پاتی۔ ورنہ کون سی عورت اپنی عزت کے لٹیرے سے محبت کرتی ہے؟ مگر وہ لٹیرا کہاں تھا؟ وہ تو اس کی عزت کا محافظ تھا، جس نے اسے تپتے صحرا سے ایک سایہ دار شجر کے سائے تلے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس کی مڑی پلکوں کو بغور دیکھتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی تھی، جس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ شاید خود بھی نہ سن پاتی۔ اس شخص کی قربت میں گزرا ہر ایک لمحہ اسے پہلی بار اذیت میں مبتلا نہیں کر رہا تھا، جسے وہ درندہ اپنی عزت کا لٹیرا کہتے نہیں تھکتی تھی۔ اب اسی کے بنا شاید سانس لینا بھی مشکل ہونے والا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا آج بھی وہ وقت، جب اسے اس دشمن جہاں کے بچے کی ماں بننے کی خبر ملی تھی، تو وہ کیسے صدمے میں چلی گئی تھی کہ معاشرہ اس کے بچے کو کسی گندی نالی کے کیڑے کی طرح سمجھے گا۔ اسے نرمی سے اپنے پیٹ پہ رکھے اسفندیار ولی خان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیسے تحفظ بھرا انداز تھا اس شخص کا، جو نیند میں بھی ان کی حفاظت پر معمور تھا۔ اس کے لبوں کو دھیمی سی مسکان نے چھوا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا نا یہ احساس کہ وہ اس روشن پیشانی والے مرد کے بچے کی ماں بننے والی ہے، جو ان کے لیے زمانے سے ٹکرا سکتا تھا، چاہے حالات جیسے بھی رہے، مگر اسے ایک بات کا افسوس سدا کھاتا رہے گا کہ وہ کیسے نشا کے کہنے پر کل تک اپنے بچے کو مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا اتنا آسان تھا میرے لیے اپنے بچے کی جان لینا؟ کیا میں اتنی احمق اور پتھر دل تھی کہ ایک ننھی سی جان کا قتل کرنے والی تھی؟ اس نے بے ساختہ جھرجھری سی لی تھی، جس کی گرفت اسفندیار ولی خان کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی، جو بے دہانی میں اپنے ناخنوں کو اس کے ہاتھ پر کھوپ گئی تھی، جو اس کے اندر برپا ہوئے طوفان سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس سے اپنی زخمی ہوئی شیرنی کے تشدد خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ کل تک وہ اپنے بچے کو گناہ و حرام تصور کرتی تھی، مگر اصل میں وہ بچہ نہیں بلکہ ہمارا وہ عمل حرام ہوتا ہے۔ کل تک وہ اسے مارنے کی وجہ بنی ہوئی تھی، اور آج وہ اس کے جینے کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ کل تک وہ بچہ اس کے لیے معاشرے میں ایک گالی بن کر رہ جاتا، آج اس بچے کو اپنانے کے لیے وہ ستمگر موجود تھا۔ ورنہ آج کے دور میں کب کسی ریپسٹ نے کسی لڑکی کو وہ مقام و عزت دی تھی جو اسے اسفندیار ولی خان سے ملی تھی؟ وہ جھکی تھی اس روشن پیشانی والے مرد پر جو صرف اس کا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی تھی۔ اس کا دل اس چھوٹے سے عمل پر 120 کی رفتار سے چلنے لگا تھا۔ وہ جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر اسے اب بھی ایک ڈر لاحق رہتا تھا۔ اس نے پرکھا تھا اپنی سیاہ بختی کو
کہ جسے بھی وہ اپنا کہہ دے وہ اس کا نہیں رہتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اسفن یاولی خان سے کھل کے اپنے احساسات اب بھی شیئر نہیں کر پاتی تھی۔ اور کتنی دیر تک مجھ پر غور کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے مزید ماتھے سے ترقی ہوگی کہ نہیں؟ وہ اسفن کی آواز پر یکدم ہڑبڑائی تھی جو اپنے آپ میں مگن اس کے خد و خال میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا مگر اسفن نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کیا ہوا؟ میرے آتی میدان سے غائب ہونے کی تیاری؟ منصا کے کپ کپاتے وجود کو نرمی سے اپنے سینے میں بھیجے اسفن یاولی خان بھاری لہجے میں بولا جو اسے ہلنے بھی نہ دے رہا تھا۔ آپ جاگ گئے تھے؟ وہ شاکی ہو کر بولی جو اسے نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی۔ آف کورس، وہ کندھوں کو اچکا کے بولا۔ میں اپنی شیرنی کی بہادری دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، مگر آپ تو نہایت نکمی نکلی اس معاملے میں، جسے سوئے شوہر کا بھی ٹھیک سے فائدہ نہیں اٹھانا آتا۔ وہ ٹچائی سے بولا جس کی بے باک خیالات سن کر منصا کے پورے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ آئی ایم آنرڈ، وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولا۔ کس لیے؟ وہ دھیمے سے بولی۔ اس لیے کہ میں تمہاری کنڈیشن اچھے سے سمجھتا ہوں۔ ایک عورت کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ ایسے شخص کا لمس برداشت کرے جس سے اسے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے بولا جو نہایت توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ وہ نفرت کرنے والے مرد کے ساتھ تو رہ لیتی ہے مگر جس شخص سے اسے گھین آتی ہو، جیسے اسے ابیوز کیا ہو، اس شخص کے ساتھ رہنا اسے کسی موت سے کم نہیں لگتا۔ مگر آپ نے تو مجھے ابیوز نہیں، وہ کچھ بولنے لگی تھی جب اسفن نے ان گلاب کی پنکھڑیوں کو اپنے ہونٹوں سے کفل لگائی تھی۔ پہلے میری بات مکمل ہونے دو جانا۔ وہ چند لمحوں بعد ان پنکھڑیوں کو آزادی بخشتے فسوس خیز لہجے میں بولا۔ منصا کی دھڑکنیں اس وجیح شخص کی پل بھر کی قربت میں پاگل ہو اٹھی تھی۔ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولی۔ مطلب میں کتنی اسٹوپڈ ہوں کہ ایسی حالت میں جسیم کے سامنے چلی گئی۔ اس کے سامنے میرا کیا امپریشن گیا ہوگا؟ اپنے سر پہ کشن سے مارتے ہوئے الجھ کر بولی جو خود کو کوسنے دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ او مائی گاڈ، ساری میری عزت کا فالودہ نکل گیا۔ وہ مضطرب سے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے ہوئے بولی۔ ایسا کرتی ہوں کہ جسیم کو کال کرتی ہوں، پھر جو بھی میں نے کرتوت کی ہوں گی وہ مجھے خود ہی بتا دے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ پرسوچ لہجے میں خود سے بولی۔ اس نے تیزی سے جسیم کا نمبر ملایا تھا جو 2 بیل جانے کے بعد اس نے کاٹ دیا۔ نشا نے سخت چلا کر ایک بار پھر کال کرنی چاہی تھی مگر اس سے پہلے ہی جسیم کی جانب سے ایک میسج موصول ہوا تھا جسے اس نے بےتابی سے کھولا۔ اس وقت میں میٹنگ میں ہوں، تم آفس میں آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے ضروری۔ وہ جسیم کا میسج پڑھ کے جذبس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب نشا تو نے ضرور کوئی کانڈ کیا ہے۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب جا کے ہی معلوم ہوگا وہ مجھ تک کیسے پہنچا۔ وہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ وہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کے آفس کے باہر کھڑی تھی جس کے پہنچتے ہی اسے اندر آنے کا بلاوا مل گیا۔ السلام علیکم، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ سو واٹس اپ؟ اس کی خاموشی کو طول پکڑتا دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑا۔ آخرکار آپ کی صبح ہو ہی گئی۔ وہ ہاتھ میں پہنی برانڈڈ گھڑی میں وقت دیکھ کر اسے طنز کرتے ہوئے بولا جو ٹیبل کے نزدیک کھڑی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں بول رہے ہو؟ اس نے تجسس سے بھرپور لہجے میں بولا۔ تو پھر کیسے بولوں؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا تھا جو ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ اور خاکی پینٹ میں کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مجھے تم پر اتنا شدید غصہ آ رہا ہے نا نشا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی تاریخی اس کے نزدیک گیا تھا جو بوکھلا کر الٹے قدم پیچھے چلی تھی۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر لکیریں واضح ہوئی تھیں۔ کیوں کیا؟ وہ بھووں کو سکیڑ کے بولا۔ مطلب تمہیں کوئی ریگریٹ نہیں؟ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے مضطرب سے بولی جس کی ذہنی حالت اس وقت ابتر ہو رہی تھی۔ اوہ ظاہر ہے یاد بھی کیسے ہوگا، ویسے میں سوچ رہا تھا تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے جلاتا ہوا ایک گہرا کش لے کر بولا۔ ہاؤ کڈ یو، مطلب
کوئی بھی اسٹرینجر تمہیں جوس لا کر دے گا اور تم پی لو گی؟ وہ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر محسوس ہوا تھا تمہارے لیے تو تالیاں بجانی چاہیے۔ وہ اس کے نزدیک تالیاں بجاتا ہوا رکا تھا جس کی نازک کمر ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ اس وقت سارے جسم کا خون جیسے نچڑ کر اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ مجھے لگا وہ لڑکی ہے تو میں نے وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ بولی، لڑکی ہے تو کیا؟ وہ سلگ اٹھا تھا جس نے ٹھان لیا تھا نشا کو احساس دلانے کا، جس کے ایسے انداز دیکھ کر نشا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اکثر لڑکیاں ہی اپنے میل فرینڈز کے کہنے لگ کر ایسے کام سر انجام دیتی ہیں، کبھی فون پر دوست بن کر بات کرتے ہوئے آگے سے فارورڈ کر دیتی ہیں تو کبھی جوس پلا کر کمرے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ تم ایسی فضول جگہ پر گئی ہی کیوں تھی اپنی کسی دوست یا بلال کے بنا؟ غصے کی تمازت سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا جو اس پر تقریباً جھکا ہوا تھا۔ وہ گرنے کو تھی جب جسیم نے یکدم اسے سہارا دیا تھا۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمال کے اسے سیدھا کھڑا کر گیا۔ میں تو ویسے ہی آگے سے بات مکمل ہی نہ ہو پائی، جو شرمندگی کے مارے آنسو کو پیتی ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ یکدم پیچھے ہوئی تھی جس کے پاؤں میں اپنا دوپٹہ الجھا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی مگر اس سے پہلے وہ گرتی ایک دفعہ پھر سے جسیم نے اسے سنبھالتے ہوئے اسے ایک دم اپنے حصار میں دیا تھا۔ I'm really very sorry، وہ ہکلا کے بولتی ہوئی اپنا پورا وزن اس پہ گرائے ہوئے تھی۔ نشا اس کی ڈریس شرٹ کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑے کھڑی تھی۔ اگر وہ چھوڑ دیتی تو سر کے بل شیشے کے ٹیبل پہ گرتی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مگر ابھی تو میں تھا تو سنبھال لیا، پر اپنی آنکھیں کھول کر چلا کرو۔ نشا کو اس کا انداز ایک دم طنزیہ لگا جو اسے جدید سٹائلش سے ہلکے گلابی سوٹ میں نکھری نکھری سی لگ رہی تھی، جیسے شاید آج پہلی بار شلوار قمیض پہنی تھی۔ اسے دیکھ کر جسیم کی نگاہیں الجھ رہی تھی جو اس کے اس قدر نزدیک تھا کہ نشا کی دھڑکنیں تیز چلنے لگی۔ واٹ؟ اسے جسیم کو چھنبے سے دیکھا۔ جی، کل تو میں تھا تو تمہاری جان خلاصی ہو گئی، بٹ تم آلموسٹ میرا ریپ کر چکی تھی۔ اس کے کان کے نزدیک ہوا سرگوشی بھرے انداز میں بولا جسے سن کر نشا کے کانوں تک سے دھواں نکل آیا۔ آپ انتہائی چیپ انسان، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ انکاری تھی جسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر وہ کون تھا جو میرے فون کا انتظار کر رہا تھا تاکہ تم لڑکی ہو کر پہل نہ کر سکو؟ وہ اس یاد دہانی کراتے ہوئے بولا۔ نشا کے دماغ میں کچھ بلنک ہوا تھا۔ اسے دھندلا دھندلا سا گزشتہ رات کا وقت یاد آیا تھا جب وہ جسیم کی گود میں بیٹھی تھی۔ اسے بھی یقینی سے جسیم کو دیکھا تھا، مطلب وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ نشا الٹے قدموں پیچھے ہوئی تھی جو بیک وقت خود پہ غصہ اور جسیم سے شرمندہ ہوئی تھی۔ یکدم ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی، جسے اس طرح سے پہلی بار روتا دیکھ کر جسیم بھی تڑپ اٹھا تھا۔ بھلا اسے کب چاہتا اس موم سی گڑیا کو ایسا رلانا؟ وہ تو بس اس کی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا جو ارد گرد کے ماحول سے غافل سب پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ پشیمانی نے مزید گھیرا تنگ کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، مجھے لوگوں کو جج کرنا نہیں آتا، شاید اسی لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھکیوں کے درمیان ٹوٹے لفظوں کے ساتھ بولی۔ اچھا رو مت، میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا، بس تمہیں اویئر کرنا تھا تاکہ تم آئندہ کے لیے محتاط رہو۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا جس نے اس کے سمت ٹشو بڑھائے تھے۔ اس کی چھوٹی سی ناک اس وقت سرخ ہو چکی تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نشا اسٹاپ کرائنگ یار، تم تو میرے آفس میں آنسو سے سلام لے آؤ گی، وہ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے جھکا تھا۔ وہ بے اختیار جسیم کے کندھے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جو صبح سے رونے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں کیا ہو گیا نشا؟ جسیم نے اس کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب جسیم نے اسے پورے ہوش و حواس میں اپنے احسار میں لیا تھا۔ یہ قیمتی آنسو کسی بھی فضول بات کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، منگا شہادت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ جسیم کی اس قدر قربت سے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی جو اسے مائل نہ دکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو مجھے تمہیں بہت کچھ بتانا ہے یار، کہ رات میں تم نے کیا کیا کہا؟ وہ لہجے میں شرارت اور معنی خیز لیے اسے دیکھ کر بولا جس نے اس کے لفظوں پر
اپنے ہاتھ سے کفل لگائی تھی۔ جسیم پلیز نہیں جانا، کل رات سے تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ اگر میں وہاں پر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اس لیے میں نے یہ سوچ لیا۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے نشا سے مخاطب ہو، جس کے کانوں میں اپنی دھڑکنوں کا شور تھا۔ کیا اس کی جان لبوں تک آئی تھی؟ کیا وہ دقیانوسی مردوں میں سے تھا جو اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ خود سے دور کر کے اپنی عظیم عزت کے فتح ہونے کے جھنڈے گاڑے گا؟ یہی کہ وہ تجسس بھرے انداز میں بولا تو وہ سلگ اٹھی۔ یہی کہ کیا؟ وہ تنک کر بولی۔ جسیم اس کے چہرے پہ آئی لٹ سے کھیلتے ہوئے اسے چڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہی کہ موم ڈیڈ کو اس ویک میں تمہارے گھر بھیج کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لوں، تاکہ مجھے تمہاری پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی بھی ٹینشن نہ ہو۔ وہ اپنے وسوسوں کے برخلاف اس کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی۔ منہ تو بند کر لو، وہ اس کے اد کھلے لبوں کو دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں بولا تو وہ سٹپٹائی تھی۔ اس نے اپنی رکی سانس بحال کی تھی جو اس کے ایک جواب پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی جو ایک بار پھر رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ جسیم کو اس کا یہ خود سپردگی کا انداز دل سے بھا گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو بجائے خوش ہونے کے؟ کیا اتنا برا ہے میرا پرپوزل؟ وہ سو کرتی نشا کو دیکھ کر بولا، جس کے رونے کے باعث آنکھیں سوج چکی تھی۔ اس نے ایک تھپ لگائی تھی جسیم کے، جو اپنی جول میں واپس آ چکی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید تم مجھے ریجیکٹ کر دو گے۔ وہ منمنائی تھی جو اس کے قریب تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے دل میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ واٹ؟ تمہیں کون پاگل ریجیکٹ کرے گا؟ وہ اسے سر جھکائے دیکھ کر بولا، جو اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کیونکہ ہم دونوں بہت ہی مختلف ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو ہمیشہ دو مختلف سوچ رکھنے والے ہی بہترین کپلز بنتے ہیں۔ وہ بھرپور وضاحت دینے کا اسے ارادہ رکھتا تھا۔ تم مجھے پھر بھی جھیل نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ بھووں کو سکیڑ کے بولا۔ کیونکہ میری کچھ شرائط ہیں جن پر پورا ہوتا نا شاید تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس نے کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ ایسا کیوں سوچتی ہو جب مجھے کھونا نہیں چاہتی؟ تو مجھے اپنی شرائط بتاؤ، میں سب کی سب پوری کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا جب ہی سیدھے مدعے پر آیا تھا۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی جب ہی بھونڈے انداز میں بولی، جسے سن کر جسیم کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار سے مار لے۔ تمہارا ہونے والا شوہر اتنا غریب نہیں ہے نشا، ہم بٹلر رکھ لیں گے، وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ میں روز کھانے کے بعد آئس کریم کھانے باہر جاتی ہوں، وہ دھیمے سے بولی، جیسے اس خوبرو مرد کے سامنے شرمندہ ہو۔ میں دن میں 2 بار کھلانے کے لیے لے جاؤں گا، بشرطے مجھے بھی واپسی میں میرے مطلب کا سویٹ ملے گا۔ اس کا نازک ہاتھ تھامتے ہوئے اسے پرحدت نظروں سے دیکھ کر بولا تو وہ سٹپٹائی تھی۔ پہلے میری شرطیں سنو، پھر اپنی ڈیمانڈ کرنا۔ وہ اس کا مثبت انداز دیکھ کر بولی۔ یس مائی لیڈی، کیری آن۔ وہ اپنی باقی بچی سگریٹ کو پیتے ہوئے بولا۔ میں بہت ایگوسٹک ہوں، جو سب سے بڑی وجہ بنے گی فساد کی۔ اور خدشے بتانے لگی۔ کوئی بات نہیں، جب تم ڈٹ جاؤ گی تب میں اپنی انا کو ہمارے درمیان میں نہیں لاؤں گا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس وجہ مرد کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا، کہ اس کی کسی بھی بات سے نفی نہیں کر رہا تھا۔ میں شاپنگ پہ بہت جاتی ہوں، میں مال بنوا دوں گا تمہارا پرسنل، اب بولو۔ وہ بنا چونچرا کی اس کی بات کو رد کرتا جا رہا تھا، جبکہ نشا مسکرا رہی تھی، جس کی کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی اپنے کہکے کو روکنے کی کوشش میں۔ تم اتنی لال کیوں ہو رہی ہو نشا؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ نشا خود پہ مزید قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے فلک شگاف کہکے لگاتا دیکھ کر وہ متحیر ہوا تھا۔ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہے جسیم، مگر مال والی بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ یکدم اس کے روتلو سے تیور بدلتے دیکھ کر جسیم کو اپنی وائلڈ کیٹ کی شرارتی روح واپس آتی دکھی تھی۔ مطلب تم کب سے مجھے الو بنا رہی تھی؟ اور شرٹ کی بازو کو فولڈ کرتا وہ بولا۔ الو کو الو نہیں بناؤں گی تو کیا بناؤں؟ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے ہوئی تھی۔ اپنا شوہر۔ وہ بھاگتی نشا کو ہاتھ سے تھام کر اپنے نزدیک کر گیا
جو پہلی بار اس سارے عرصے میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی I love you Wildcat, I love you so much, welcome to my world. وہ مدم سرگوشی کرتا ہوا پہلی بار پرسکون ہوا تھا، جسے نشا پہلی بار بے فکر، بے پرواہ، مسرور سے دکھائی دی تھی، جس کے چہرے پہ چمک اس کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ Will you marry me نشا؟ اس کے ساتھ خود کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہا تھا۔ جسیم کی آنکھوں میں اس کے لیے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کی نفی نہیں کر پائی۔ یس، وہ مسکرائی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ سامنے کھڑا یہ شخص اسے اپنی محبت کے رنگوں میں رنگ دے گا۔ وہ اطمینان کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے آفس سے باہر نکلی تھی اپنی نئی منزل کی جانب، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ تم آج اس چیز سے باہر نکل آئی ہو، تم نے مجھے یہ لمس بخش کر اسفنیار ولی خان کو خرید لیا، اس لیے تمہیں خراج تحسین بخشنا مجھ پہ فرض ہو گیا ہے۔ ماتھے کی سمت اشارہ کرتا اس کی سٹی گم کر گیا اور پھر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، یہاں دیکھو۔ اس نے اصرار کیا تھا اپنی بولتی نگاہوں پہ جھانکنے کے لیے، جسے منسا نے سرسری سا دیکھا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیزی پکڑ چکی تھی، نظروں کا جاندار تصادم ہوتا دیکھ کر جنہوں نے اسے جکڑا تھا۔ کتنی شفاف تھی اس سالم کی آنکھیں جن میں چھپے بھید وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ہپنوٹائز ہوئی تھی اس بلا کے سامنے جسے سارے گر آتے تھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ہونٹوں سے اس کی آنکھوں پہ گستاخی کر گیا، جو آنکھیں موندے اس کے لمس سے پرسکون ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، منسا یکدم اس سے گریز برتنے لگی۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی، لگتا ہے ان کا بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے بولا، جو اس کا اشارہ اپنے ہونٹوں کی سمت دیکھ کر سٹپٹائی تھی۔ Am I right؟ منسا سے کوئی جواب نہ پا کر اسفنیار ولی خان نے ذرا سا جھکتے اس کے لبوں کو چھونا چاہا تھا، جس کی بات کا مفہوم سمجھتے منسا نے اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے تھے۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا تھا، مگر تب تک اس کا نازک ہاتھ اسفنیار ولی خان کی قید میں آ چکا تھا، جس نے اپنے وجود پر چاہے بے چینی اور بے قراری منسا کے لبوں کے ذریعے اس کے وجود میں انڈیل دی، وہ بھی اتنی شدت سے کہ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ منسا نے مزاحمت کرنی چاہی تھی، مگر اسفنن نے اس کے لبوں کو اور سختی سے جکڑ لیا۔ وہ جتنا اسے خود سے الگ کرتی اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اسے ساکت ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہوا تھا۔ I love you، وہ بوجھل لہجے میں اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولا، جو گہرے گہرے سانس لیتی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اسفنیار ولی خان نے بساختہ اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، جو اس کی شدتوں پر کپ کپا رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی بیبی، اس کے کپ کپاتے وجود کو خود میں سموئے سرگوشی بھرے انداز میں بولا، جسے گہرے گہرے سانس لیتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اونچا کر گیا، جو حیا سے گلنار ہوئی اس سے نظریں بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے تو چھوٹے سے ٹریلر پر بس ہو گئی، جب پوری فلم دکھاؤں گا تو کیا کرو گی؟ وہ بہت مدھم لہجے میں بول رہا تھا، ان کی پلکیں ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی۔ وہ اسٹون مین اس وقت عنایتوں پر اترا ہوا تھا، جسے منسا کی جان مشکل میں گھر رہی تھی۔ اسفنن نے اسے بغور دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ بکھرے رنگوں کا امتزاج اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا گیا، جو اس کی جان لیوا حرکت اور اب اس کی وارفتگی بھری چھیڑتی شوخ نگاہوں سے گلنار ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے آج دبئی لے کے جانا تھا نا؟ بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اسفنن کا دھیان بھٹکانے کے لیے پوچھا۔ آج نہیں، کل چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج مجھے اپنے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، میں وہ کر لوں تو پھر چلیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے مجھے کہا تھا ہم آج ہی جائیں گے، اب میں بابا کو کیا جواب دوں گی؟ وہی جو میں نے کہا ہے، ہم کل چلیں گے، میں تمہیں خود لے کے جاؤں گا، مگر مجھے آج ہی جانا ہے ہر صورت۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی بھی حالت میں رات سے پہلے پہنچ جاؤں گی۔ منسا ابھی خاموش ہو جاؤ، مجھے کسی تیسرے کے بارے میں کچھ نہیں سننا، اس لیے سکون سے مجھے اپنے پاس رہنے دو۔ وہ اس کی نازک کمر کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتا
اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ مگر اسفنن وہ جانے سے کیا چاہ رہا تھا؟ شش، فی الحال اس دل کی سنو، میں اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا جو تمہیں پیار کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ اس کی سانس ہی اپنے دل کے مقام پر محسوس کر کے وہ سانس روک گئی تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی اس کی حالت خراب کر چکا تھا، جو ایک بار پھر چکا تھا ان لبوں کو جام پینے کے لیے، جو سمندر کے پاس رہ کر بھی اب تک پیاسا تھا۔ وہ اس کی اس قدر قربت پر بکھلا اٹھی تھی جو تھانے بیٹھا تھا اسے خود سے دور نہ کرنے کی۔ اس کے انداز میں کیسی جنون خیزی تھی جس نے صرف گلاب کی پنکھڑیوں تک اکتفا نہ کیا تھا۔ وہ اس سے گستاخیاں کرنے پر مجبور ہو رہا تھا، مگر مقابل کی اتنی سی قربت پر منصا کے حواس ساتھ چھوڑے تھے جس نے کوئی قدغن نہ لگائی تھی۔ میں تمہاری زندگی کا ہر ایک لمحہ اپنی محبت کے رنگوں سے بھر دوں گا۔ اس کے کان میں مدھم سرگوشیاں جاری تھی۔ اس وقت اسفنن یار ولی خان بے خود ہو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی حدتیں اسے جھلسا رہی تھی۔ وہ پیٹ کے پاس سے اس کی ٹی شرٹ سرکا کر اس پر جھکا تھا۔ اسفن پلیز، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، جیسے محبت پاش نظروں سے منصا کی لرزتی پلکوں کا حسین رقص دیکھا تھا۔ وہ اسے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نو، ممی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بیبی کو بھی آج فرسٹ کس دینی ہے تاکہ اسے بھی تو معلوم ڈیڈ لوز ہم۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود پہ اپنا لمس بخشتے سرگوشی بھرے انداز میں بولا، جس کا پیار منصا کے لیے جان لیوا تھا۔ پہلے میں نے تمہیں ٹھیک سے ٹیسٹ نہیں کیا تھا، اس سے گزارا ہو ہی جاتا تھا، مگر اب تو بڑی مشکل ہونے والی ہے تمہاری جان منصا اسفنن۔ وہ اس کی معنی خیز گفتگو سے گھبرا کر اس کے سینے میں چھپی تھی، جو اس کے مضبوط بازوؤں کی گرمی میں قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ تبھی بیڈ پر پڑا اسفنن کا موبائل چیخ اٹھا تھا، جسے دیکھ کر منصا موقع غنیمت جان کر پھرتی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اسے اپنے بکھرے حلیے کا بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ موقع غنیمت جان کر واش روم کی سمت پڑی تھی۔ جاری ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے اچھی لگے گی۔ اس کا نیکسٹ پارٹ بڑا چلنگ ہے، جس میں یہ منصا دبئی پہنچ جائیں گی اور بڑے ہی کوئی ایکشن بیسڈ ہوگی اور آپ لوگ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ تھی تو یہ ایک لمبی طویل ایپیسوڈ، مگر کسی کی فرمائش کے اوپر ہم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو امید ہے آپ کو اس کا اتنا سا ٹکڑا پسند آیا ہوگا، اور اس کا اگلا ٹکڑا اور اس کی اگلی ٹکڑی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے ٹکڑے شاہی ٹکڑے بن جائیں گے آپ کے لیے، اور آپ لوگ اس کو بہت مزے مزے سے کھائیے گا اور ہمیں پیار پیار سے کامنٹس کیجیے گا، کیونکہ یہ ناول اب اختتام کو ہے۔ اور آج میں نے اس کے اوپر تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ لکھنا تھا، مگر مجھے رمشا نے کہا کہ یار صاحب آپ اس کے اوپر تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ نہیں لکھے گا، کیونکہ آپ کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ لکھتے لکھتے اس تھرڈ لاسٹ کو بھی ابھی کتنی ایپیسوڈز بنا دیں گی، تو آپ اس کے اوپر تھرڈ لاسٹ مت لکھیے گا۔ تو میں نے نہیں لکھا، لیکن میں نے یہ ازیوم کیا کہ یہ تھرڈ لاسٹ ہے۔ ناؤ لیٹس سی کہ یہ کیا بنتا ہے، یہ تھرڈ لاسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا میں مزید اس کو طویل کر دیتی ہوں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا آرس اشرف رمشا اور ہماری کلاسک ٹیم سیما آبی کو۔ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔